राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। 5 अल्फाज हैं, हर एक की अपनी अहमियत है। कलमा है, उसका मामला यह है कि ज़बान से कहने के बाद आदमी जो है उस पर यकीन रखना, उस पर अकीदा रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, हम उसके बंदे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमे की हकीकत है, ये ज़बान से कहना और दिल से इसका मानना। उसके बाद नमाज है, नमाज बिलाशुबह बदनी इबादत है और इसमें आदमी का कोई माल नहीं लगता। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है तो आपको कोई टिकट नहीं लेना है या नहीं कोई पैसा खर्च नहीं करना है, ये खालिस बदनी इबादत है। उसके बाद रोजा है, ये भी बदनी इबादत है। ज़कात है, ये माली इबादत, यानी जो साहिब निसाब होगा उसके पास मखसूस मिकदार में माल होगा तो उसको मखसूस मिकदार में उसको हर साल उतनी रकम जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों को अदा करना जरूरी है। ये खालिस माली इबादत है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है, ऐसी अजीम शान इबादत है, ऐसी अजीब और गरीब इबादत है कि इसमें आदमी की जान भी लगेगा और माल भी लगेगा। और जान ऐसे ही नहीं, मामूली सी नहीं। नमाज में आदमी को कितनी तकलीफ होती है, रोजे में कितनी तकलीफ होती है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। रोजा आदमी रखता है, नमाज पढ़ता है, इसमें कोई उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन हज अदा करने में और हज के अखराजात उठाने में आदमी कम से कम जो है अभी के अगर वक्त में देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपये उसको लगेगा। दूर से जाएगा तो और ज्यादा लगेगा। तो इतना माल किसी के पास हो तो ऐसा आदमी जो है उसके ऊपर हज पास होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अला नास बिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसकी इस्तिताअत होगी उस पर हज फर्ज होगा। इस्तिताअत से मुराद ये नहीं है कि किसी मखसूस माल का मालिक हो जाए। इस्तिताअत से मुराद ये है कि हज के लिए जाने के लिए जो अखराजात लगते हैं वो उसके पास हो। इन दिनों में उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, यानी उनके बच्चों की, बीवी की और जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो सारी अदा करने की उसके पास उसका भी माल हो और वहाँ हज के लिए जाने आने की उसके अंदर ताकत भी हो। इतना बीमार हो कि वो हज के लिए जा नहीं सकता, कोई ले जाने वाला भी उसको नहीं है, न उसके पास इतना माल है कि किसी को ले जाए और वो उसको जो है व्हील चेयर पर और कुर्सियों पर ले जाकर के पूरा हज कराए तो उस पर भी हज फर्ज नहीं है। औरत है तो औरत पर जब तक के महरम के अखराजात नहीं है औरत पर भी हज फर्ज नहीं। अभी मैंने एक क्लिप देखी थी कि खातून जो है बड़े फख्र से कह रही है कि अभी औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, यानी खुद एतमादी इतनी बड़ी है कि अभी इस मरतबा सबसे बड़ी तादाद में नामहरम औरतों ने, यानी औरतों ने अपने महरम के बगैर हज किया है। हज के लिए वो जो उन्होंने फॉर्म भरा है और बहुत सी औरतें जो हज के लिए निकल भी गई। हमारे शहर में भी ऐसे मामला अभी उम्रा में बहुत कसरत से हो रहे हैं। लोग हमसे मसला पूछते हैं, हम एकदम साफ बोल देते हैं कि कितनी भी बड़ी उम्र की औरत है बगैर महरम के ना तो वो हज को फर्ज है। अगर उसके पास इतना माल है, सेहत है, सब कुछ है, लेकिन महरम चाहिए तो उसके ऊपर हज फर्ज है नहीं। तो अभी इस तरीके के मामला भी आ रहे हैं कि औरतें जो है बगैर महरम के, ऐसे टूर वाले भी जो नालायकी करते हैं कि बगैर महरम की जो है किसी औरत को ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसको जो गुनाह मिलेगा ले जाने वाले को भी मिले। इसीलिए लाइमी तो ऐसा करते हो, मैं समझता हूँ लाइमी तो हो नहीं सकती। इतनी बड़ी चीज है, आदमी को समझ में आ जाता है कि कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे अगर मामला अगर हैं तो हम लोगों को इस पर भी नजर रखनी है, इसको रोकने की कोशिश करना है। सबसे पहली बात ये है कि इस्तेदाद हो तो हज करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جس کے پاس حج کی استطاعت ہو، اس کے پاس مال ہو، صحت ہو، سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اتنی خطرناک ہوئی. یعنی مال ہونے کے بعد اگر آدمی حج سے غفلت کرے، بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں، کاروبار ہے، کبھی لڑکے کی شادی کرنا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر غفلت کرے گا اور اسی دوران انتقال ہو جائے گا اور اس کا حج بدل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو وہ آدمی ایسی وعید کا مستحق ہے. تو ہم لوگ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ گزشتہ سال ہو کر آ چکے ہیں یا اس سال جانے والے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم الحمدللہ حج کے لیے جانے والے ہیں. اب حج کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ ایک تیاری تو وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، یعنی سفر میں جو دقت نہ آئے، وہاں پر ہماری سہولت کا سارا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروریات کی چیزیں ہوں، وہ تو کرنا ہے. باطنی تیاری انتہائی ضروری. باطنی تیاری میں یہ ہے کہ حج کرنے جائے گا، اس کا ثواب اس کو کیا ملے گا؟ حج مبرور کا ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا ثواب تو صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں. اور آدمی حج کے لیے جائے گا، وہاں کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا، تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حج سے ایسے لوٹے گا کہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہوگا کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جلا. تو اب حج کے لیے جانا ہے تو اس کی باطنی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات صاف کرے. ہمارے ہاں ایک رسمی چیز نکلی ہوئی ہے، کسی سے تعلق ہے نہیں ہے، آدمی کسی سے ملنے جائے گا آج کے لیے اس کو کہتا ہے کہ بولا چالا معاف کرنا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن آپ کا دل واقعی اس بات کو مان رہا ہے، آپ جو ہے شرمندہ ہے، ندامت ہے کہ آپ نے سامنے والے کے ساتھ اس طریقے کا کوئی معاملہ کیا تھا. اب آپ کو جو ہے یہ حج سے متعلق چیز نہیں، یہ تو روزانہ کی چیز ہے کہ آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو برا بھلا بول دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ اگر اس کا حقوق و لباس سے متعلق ہے تو جتنی جلدی ہو جائے اس کی صفائی کر لی، جتنی جلدی ہو اس کی صفائی کر لی. اور اگر کہیں تو حج کا موقع اس کے لیے بہت اہم ہے. حج میں جانے سے پہلے جو ہے آدمی وہ اس کی کوشش کرے کہ اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے دیگر رشتے داروں سے، متعلقین سے، پڑوسیوں سے، جن سے بھی ان کے معاملات خراب ہو، دل سے ان سے جا کر معافی مانگے، رسماً ملاقات نہ کرے. یہ ہو جانے کے بعد ایک چیز آتی ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ اہمیت دیتے ہیں. کیا ہے کہ حج پر جانا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے. دعا کرنے کے لیے پھر وہی دعا کرنے سے پہلے ایک اور عمل ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعوت کرنا ہے، رشتے داروں کی، متعلقین کی بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے. اگر کہ حد اعتدال میں ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اب لوگ جو ہے نا ہر چیزوں سے اعتدال سے بڑھنے لگے، غلو کرنے لگے ہیں اور اس کو ضروری سمجھنے لگے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نہیں کروں گا تو میرے رشتے دار میں تعلقات کھولیں گے، اس نے دعوت نہیں کی، ایسی ہٹ پر چلا گیا. تو یہ سوچ کر اگر کوئی کرے گا کہ یہ بھی درست کریں گے. آپ کو اگر کرنا ہے رشتے داروں سے ایک جگہ، تعلقات والوں سے ایک جگہ مل لینا، اس کے لیے آپ دعوت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن آپ جو ہے اس کو بڑے بڑے کھانے میں اس کو کنورٹ کر دیں اور خوب بڑے بڑے اہتمام کریں اور بس اس میں مقصد دکھاوا ہو تو یہ دعوت کرنا اور یہ خرچ کرنا آپ کے لیے وبال بن جائے. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد جو دعا کا اہتمام ہوتا ہے، دعا میں بھی رشتے داروں کو جمع کریں گے اور جو ہے اس میں بھی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ اب امام کو بلائیں گے، امام آئے گا یا کوئی بڑے عالم کو بلائیں گے، وہ لمبی طویل دعا کرے گا.
تو اس میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ اس طریقے کی دعا حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ کو کرنا ہے آپ خود کر لیجیے. ہمارے بہت سے متعلق ہمارے حاجی صاحب خود جاتے ہیں, کتنی برکت انہوں نے عمرہ کیا, حج کیا, ہم نے خود دیکھا وہ خود اپنے طور سے دعا کرتے ہیں. ایک نمبر بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی دعا آتی ہے آپ کو بہت لمبی اور بہت رو کر کے اور آپ کو بہت عربی دعا کرنا ایسا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی زبان سے چند کلمات بھی ادا کر لیں تو یہ جو ہے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کو اس کے لیے بہت لمبی چوڑی مجلس منعقد کرنے کی آپ کو کپان ضرورت نہیں ہے. اب یہ دعا کا معاملہ ہوا. دعا سے پہلے جو ہے دعا کے بعد روانگی کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ لوگ غیر ضروری چیزوں کو بہت اہمیت دینے لگتے. آئے گی یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی دعا ہو گئی, ابھی تو رات ہے, ہم لوگ کو 10 بجے دعا ہو گئی, نکلنا رات میں 2 بجے ہے, 3 بجے ہے, فجر کے بعد اب کیا کیا جائے. لوگ عجیب مسئلے بنا کے رکھتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گھر میں نہیں جا سکتے, دعا ہو گئی تو میرے گھر میں نہیں جا سکتے. یہ کون سی ایسی چیز؟ دعا کا گھر میں جانے سے کوئی تعلق نہیں. آپ دعا کبھی بھی کریں, کبھی بھی گھر میں آئے جائیں, آپ کو جو ہے اس سلسلے میں اتنا زیادہ جو ہے یہی توجہ دینے کی اور بلا وجہ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ دعا کسی بھی وقت کریں, کسی بھی وقت نکلیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ جس ٹور سے جا رہے ہیں انہوں نے آپ کو جو ہدایت دی ہے کہ آپ اتنی بجے نکلیں اور اتنی بجے جو ہے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں, تو اس کا آپ کو بہت دھیان رکھنا. اس میں بہت بڑے بڑے مسائل ہوئے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت سے معاملات سنے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات آپ سفر کے لیے نکلے, آپ 82 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ مسافر ہو چکے. آپ مسافر ہونے کے بعد اب آپ کے اوپر جو ہے نماز 10 ادا کرنا ہے. 4 رکعت والی نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو 2 پڑھنا ہے. جمعہ آپ پر فرض نہیں ہے. اگر کسی کا جمعہ کے دن نکلنا ہوتا ہے تو کہیں راستے میں جمعہ ادا کرنے لگے. ابھی ایک معاملہ اسی ہمارے ہی دوست کا ہوا تھا کہ وہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے رکے اور پھر جو ہے وہ معاملہ اس طریقے کا ہوا کہ جہاز نکل گئے, ان کو پھر دوسرے جہاز سے روانہ کرنا پڑا. یعنی اتنی موٹی معلومات لوگوں کو نہیں ہے کہ سفر میں نکلے ہیں. اب سفر میں آدمی مسافر ہے, جمعہ دی اس کو ظہر پڑھنا ہے جہاں مل جائے, آپ ایئرپورٹ پہنچ کر پڑھ لیں, راستے میں پڑھ لیں, جہاں پر آپ کو موقع ملے آپ نماز ادا کر لیں. اور اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ کو کہا گیا ہے, اور یہ بات شروع سے لے کر تو سے یعنی حج مکمل ہونے تک کے آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ٹور کی طرف سے آپ کو جو ہدایات ملے آپ کو اس کو پتھر کی یقین سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے. ورنہ اسی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, اسی میں جو ہے آدمی پریشان ہوتا ہے. آپ ایک بار اچھی طریقے سے سمجھیے کہ آپ کو سب کو لے کر ایک کوئی پروگرام بنایا جاتا ہے. اب اگر کسی آدمی کی وجہ سے وہ پروگرام لیٹ ہوگا, وہ زیارت کا معاملہ ہو یا جیسے مدینہ روانگی ہو, مدینے سے مکہ روانگی ہو یا طائف جانا ہو, کسی بھی طریقے کا سفر ہو, اگر چند لوگوں کی وجہ سے 50, 60, 100 اور 150 لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم لوگ جو ہے نا یہ ایذائے مسلم کو کسی ایک دم ہلکا سمجھتے ہیں. کہیں ہم لوگ لیتے ہی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو گئی. اب یہ پروگرام کبھی سب کو دعوت دی گئی الحمدللہ کہ اس پروگرام میں آپ کو مغرب کے بعد پہنچتا ہے. بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی مصروفیات والی شخصیات الحمدللہ وقت پر آ گئے, اور جن کو سننا ہے جن کو سنانا ہے وہ ابھی تک آئے ہیں نہیں آئے ہیں. اب اس کو تو زیادہ علم نہیں ہے, لیکن پہلا
प्रोग्राम ताखीर से शुरू हुआ और ये चीज आइंदा और पूरे सफर में नहीं होना चाहिए, इसका हम लोगों को बहुत ख्याल रखना है। बल्कि कहीं भी आप किसी भी तरीके से सफर करें तो वहाँ जो टूर वाले होते हैं, टूर वालों की तरफ से जो भी हिदायत दी जाती है उस पर अमल करना इंतहाई जरूरी होता है। अगर हम इसको जो है इसको अहमियत नहीं देंगे तो मसाइल पैदा होंगे, नाजायज काम भी होगा, बदनज़मी भी होगी, आग की वजह से लोगों को तकलीफ होगी और टूर के ऊपर सवाल निशान लगेगा। टूर वालों का तो कोई काम ही नहीं रहता, इसमें दूसरों की वजह से तकलीफ होगी, बदनज़मी पैदा होगी, लोग टूर को नाम रखेंगे। तो इसका बहुत ख्याल रखें कि आप वक्त पर पहुंचे। आप जो है जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो हम लोग उम्मन हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो यही है कि हज के अय्याम में आपकी उम्रा का एहराम बांधे और फिर उम्रा करके कसर करके या हल करके आदमी जो है वो हलाल हो जाए, फिर 8 तारीख को जो है वो हज का एहराम बांधे। तो एयरपोर्ट पर जो है वहाँ पर जो एहराम बांध करके 2 रकात नमाज आदमी जो है उम्रा की अदा करेगा। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर नियत करके तलबिया पढ़ लें। आप जो है हवाई जहाज में जब सवार हो जाए उसके बाद जो है 1-8 घंटा चलने के बाद जब आपको लगे या ऐलान हो जाए कि आप मीज़ात आने वाली है तो आप उससे पहले जो है नियत कर लें कि मैं उम्रे की नियत करता हूँ, अल्लाह इसको कबूल करवा और इसको आसान करवा। ये अल्फाज आप उर्दू में भी कह सकते हैं, आपको उर्दू अरबी आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा का, इस तरीके के वो कलिमात अगर किसी को याद है तो वो भी कर ले, वरना दिल में आदमी सिर्फ वो ख्याल कर ले कि उसको उम्रा करना है तो वो भी उसकी नियत हो जाती है। तलबिया पड़ेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मर्द जो है वो पढ़ते हैं वो थोड़ा सा आवाज के साथ, औरतें जो है बगैर आवाज पे पढ़ेंगी। जैसे ही आदमी तलबिया पढ़ लेगा फिर वहां से उसके जो है एहराम की जो पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। एहराम की पाबंदियों में ये है कि आदमी खुशबू वाली चीज ना लगाए, अपना जो है वो जो एहराम का जो लिबास होता है बगैर सिला हुआ एक चादर होगी और जो है तैबन होगी। तैबन के ताल्लुक से ये है कि अगर आदमी उसको लुंगी के तरीके से एक शेर दरमियान में अगर मार ले तो वो उसकी गुंजाइश है। वो अगर किसी को उस तरीके से बहुत उसमें तरीके बताए जाते हैं, ऐसे बांध ले वैसे बांध ले, बहुत से लोगों को नहीं समझता और नहीं समझने की वजह से वो दरमियान में खुला होता है, जो अंदेशा होता है कि सतह खुल जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग लुंगी बांधते हैं, लुंगी पहनते हैं और उसको दरमियान में एक जो उसकी सियन होती है उसको अगर हम लोग कर लें तो उसकी भी गुंजाइश है, वो होगी। ऊपर से जो एक चादर होगी और चादर बांध करके आदमी को उसी तरीके से रहना है। अपना जो है सब नहीं ढकना है, खुशबू वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करना है। और खुशबू वाली चीजों में एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि जो पकी हुई चीजें होती है या ये कि पैकिंग के जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं वो खुशबू वाले नहीं होते। अगर खुशबू उसके अंदर है भी तो वो ममनू खुशबू में नहीं है, इसलिए उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पर जो भी केक कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो सब मिलता है आप उसको खा सकते हैं, उसमें कोई कबाब नहीं है। अगर आप एहतियात करें तो ठीक है, वरना उसको नाजायज समझना और फिर ये कि कोई खा ले तो उसके पीछे लग जाना कि आप जो है दम दो, ये दुरुस्त करेंगे। इस सिलसिले में जो तहकीक यही है दारुल कराची का और इस तरीके का जो फतवा है वो यही है कि जो पैकिंग वगैरह की जो चीजें हैं उसमें खुशबू ममनू खुशबू नहीं होती, इसलिए आदमी वो सब चीजों को खा सकता है। आप वहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद बहुत से लोगों का पहली मरतबा जो है उम्रा होता है और जो हज होता है तो सबसे पहले काबतुल्लाह को देखना। काबतुल्लाह पर पहली नजर की जो कैफियत होती है उसकी तो बहुत अजीब व गरीब कैफियत, तो उसको आदमी जबान से बयान नहीं कर सकता। ऐसी कैफियत के आदमी को शौक भी होता है देखने का, उसकी हैबत भी होती है, डर भी लगता है, खुशी भी होती है, आंसू भी निकलते हैं। ऐसी अजीब व गरीब पहली मरतबा काबतुल्लाह को देखने की जो कैफियत होती है तो उसी के ताल्लुक से हदीस में आया कि काबतुल्लाह को आदमी अगर देखे तो उस वक्त उसकी दुआ कबूल होती।
دعا قبول ہوتی ہے یہ بات تو حدیث میں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جو کیفیت ہونی چاہیے آدمی کی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اس کا شوق بھی، وہ دونوں چیز طاقت اللہ کو دیکھنے کے وقت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت دعا قبول ہوگی۔ بہت سے ٹور والے ایسے جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں، ہم لوگ جب گئے تھے ہمارے بھائی وہ لے کر کے گئے تھے، وہ بولے تھے کہ ابھی آپ لوگ نظر نیچے رکھو، جب میں بولوں گا تو آپ لوگ اوپر نظر اٹھا دینا۔ ایک دم سے آدمی کعبے کو دیکھتا ہے وہ بس کیفیت بن جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے وقت جو ہے وہ کیفیت بنے گی، آدمی دعا کرے۔ ہر آدمی کے پیچھے مسائل لگے ہوئے ہیں، دینی مسائل بھی ہے، دنیاوی مسائل بھی ہے، آخرت کے بھی مسائل ہے، ہر چیز کو لے کر کے آدمی وہاں دعا کرے۔ اور پھر دعا کر لینے کے بعد جو ہے حجر اسود کے سامنے ایک ہری لائٹ ہوتی ہے، وہاں پر آدمی جائے گا اور وہاں جا کر کے جو ہے اس کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنا ہے، دیکھو عمرے میں زیادہ کچھ نہیں، عمرے میں احرام ہے، طواف ہے، صحیح ہے، قصر یا حلق ہے۔ تو طواف کرنا ہے تو حجر اسود کے سامنے، اب حجر اسود کو چھونا ایک مسئلہ ہے، اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو اس کو چھو نہیں سکتے، یہ کہ اس پر باقاعدہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں اگر آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا اور ہاتھ میں باقاعدہ خوشبو لگ جائے گی تو وہ پھر اس کا مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے جو استلام کہا گیا، استلام میں بھی وہی ثواب ملے جو اس کو چھونے اور چھوڑنے کا جو ثواب ملتا ہے، دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے ایسے نماز کی تکبیر کی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بول کر کے آدمی جو ہے طواف کرنا شروع کرے، اور جو ہے کاندھا اس کا کھلا ہوا رہے گا، استفا اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے والی بات بھی آتی ہے۔ رمل کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے تو آدمی رمل کر ہی نہیں پاتا ہے۔ رمل کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ چوڑے کر کر کے اور پہلوانوں کی طرح چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا کہ جب مدینے سے مکہ آئے تھے تو مکے والوں کو یہ دکھانا تھا کہ ہم لوگ جب ہم مدینے سے آئے، اور مدینہ بیماریوں کا گھر تھا، مدینے میں بڑی بیماریاں رہتی تھی، تو وہ مکے والے سمجھتے تھے کہ یہ مدینہ چلے تو گئے ہیں، اب وہاں جا کر کے کمزور ہو جائیں گے، وہاں سے آئیں گے تو ہم ان کی حالت دیکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے، اور پہلوانوں کی طرح اچھل کر چلنے کا یہ کہا گیا تھا کہ 3 چکر جو ہے وہ رمل میں کیے جائیں گے۔ 3 چکر جو طواف کے اس میں رمل ہوگا، استفا ہوگا۔ استفا کی یہ ہے کہ کاندھے سے نیچے چادر نکال کر کے جو ہے وہ آدمی کو عمرہ کرنا ہے، وہ طواف کرنا ہے۔ طواف میں جو ہے جب طواف کرتے ہوئے جس طریقے سے آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی سجدے کی جگہ نگاہ رکھے گا، تو ایسے ہی طواف کرتے ہوئے نماز پہ جیسے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ تو کعبے کو نہیں دیکھے گا، اپنی طرف سیدھا دیکھتے ہوئے چلے گا۔ اس میں آپ نے سب کچھ پڑھ سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، کوئی مخصوص ذکر متعین نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے اگر رکن یمانی کی طرف آئے گا، کعبے کا ایک کونا ہوتا ہے، وہاں پر اگر اس کو چھونے کا موقع ملا ہے تو چھو لے، نہیں موقع ملا ہے تو پھر اس کو اس کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے، وہاں پر آدمی دعا کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے ہوتے ہیں، آدمی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک دعا حضور سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرنا۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے، عافیت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اگر عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، یعنی اس کو دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہے گا اور آخرت میں تو بلا شبہ اچھے طریقے سے رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو یہ طواف کے چکر ہوں گے کہ حجر اسود کے پاس آئے گا، وہی ہری لائن کے پاس حجر اسود بعض مطلب بھیڑ پہ دکھے گا نہیں، آپ کو ہری لائن کی طرف پھینکنا ہے، وہیں کھڑے ہو کر پھر حجر اسود کی طرف آپ کو رک کر کے استلام کرنا ہے،
اور ایسے ہی تو چکر کرتے کرتے جو ہے 60 چکر ہوں گے. 7واں جو چکر مکمل ہوگا اس میں بھی استعلام ہوگا, یعنی 7 چکر میں 8 مرتبہ استعلام ہوگا. اور یہ کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز واجب الطواف کری جاتی ہے. 2 رکعت نماز واجب الطواف یہ مسنون ہے, نام اس کا واجب الطواف ہے لیکن یہ مسنون ہے. وہ اس طریقے سے واجب نہیں ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو آدمی کے اوپر جو ہے دم واجب ہو جائے گا. اس کا بہتر مقام پڑھنے کا مقام ابراہیم کے سامنے ہے, لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں عموماً عورتوں کی بڑی بھیڑ رہتی ہے, وہاں آدمی جا نہیں سکتا. تو جہاں موقع ملے بہتر ہے کہ صحیح سے پہلے ہی اس کو پڑھ لے گا, اور اس کا موقع تو الحمدللہ مل جاتا ہے کہ صحیح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا. پھر آپ ہمارے اب تک نیوز چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں, اور اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جوائن کا بٹن دبا کر ہماری ممبر سازی بھی آپ لے سکتے ہیں. اس سے آپ ہماری مدد بھی کر دیں گے اور ہماری بے باقی کو 4 چاند لگانے کا کام بھی کریں گے. صحیح کرنے کے لیے جائے گا. اب دیکھو یہ 3-4 چیزیں ہیں, لیکن اس میں بھی لوگ اتنی گڑبڑ کرتے کہ ہاں ایک دن فون آئے گا, میسج آئے گا کہ ایک آدمی جو ہے عمرہ کرنے کے لیے گیا, طواف کیا اور جا کے حج کر کے عمرہ کرائے. اس اللہ کے بندے کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم صفا مروہ کا نام سنتے ہیں, 2 پہاڑیوں کا نام سنتے ہیں. تھوڑی سی جن کو دینی معلومات ہے ان کو حضرت ابراہیم کا, حضرت حاجرہ کا, حضرت اسماعیل کا واقعہ معلوم ہے کہ وہ چلی تھی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. وہ کہاں ہے؟ ابھی تو ہم لوگوں نے کعبے کا چکر لگایا, وہاں تو جانا باقی ہے نا, وہ اس پر چکر لگانا ہے. وہ لوگ ایسی بڑی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے, چھوٹ گیا, حل گیا, کشٹ ہو گیا تو دم ناصب ہو گیا. دم تو لے دو. اب یہ ایک بڑا جانور ہوگا, اس کا 7واں حصہ, یا چھوٹا ایک بکری بکرا, وہ ایک آدمی کی طرف سے کو دم دینا پڑ گیا. تو یہ ایک بڑا خرچ ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں بھی اگر آدمی کو نہیں سمجھ رہی ہے اور ساری تیاری وہ کر رہا ہے, یعنی وہ دعوت کر رہا ہے, وہ گاڑیوں کا یہاں سے انتظام کرے گا, وہاں سے آنے کا, وہاں سے کیا کیا لانا ہے, سارے پیسوں کا انتظام کرے گا, لیکن تو اصل عبادت ہے اس پر اس کی توجہ ہے. تو صحیح کرنے کے لیے وہ مسعی کی طرف جائے گا, صفا سے شروع کرے گا. ان الصفا والمروہ, یہ صرف الفاظ اپنے زبان سے کہہ دے کہ میں صحیح کرتا ہوں, اللہ اس کو قبول کرنا, اس کو آسان کرنا. صحیح سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ 7 چکر ہوں گے. صفا سے شروع ہوگی, مروہ میں ختم ہوگی, مروہ کی طرف نکلیں گے. وہاں بھی آپ کو اگر دعا کرنا ہے تو دعا کر لیں, اچھی بات ہے. وہاں سے نکل کر کے آپ جو ہے, آپ کا بال اگر بڑا ہے, بہت بڑا ہے, وہ اس کو ایک پور کے برابر اس کو کٹوانا ہے. صرف ایک جگہ نہیں, پوری جگہوں سے. بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر, اور کھڑے ہو کر بس ایک کینچی مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ احرام سے نکل گئے, یہ درست نہیں ہے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی حلق ہی کروا لے, مسئلہ ختم. اور حلق کروانے میں جاتا کیا ہے لوگوں کا, تھوڑا سا جو ہے اس کو کرنا ہے, اس کے بعد وہیں رہنا ہے. اس کے ایک کے بعد اس کو عمرہ کرنا ہے, اور عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو جب اگر پانی بڑا بھی ہے, دوسرا عمرہ کرے گا تو اس پہ تو بہرحال اس کو حلق لگانا پڑے گا. اس لیے پہلے ہی اس پہ آدمی حلق لگا لے تاکہ جو ہے دیگر مسائل سے اس کو حفاظت رہے. حلق کرے گا, اب وہ جو ہے احرام کی پابندیاں ختم. ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد جو عمرہ کرنے والا وہ خود بھی اپنا بال بنا سکتا ہے اور دوسرے کا بھی بنا سکتا ہے, اور ایک دوسرے کا بھی آدمی جو ہے وہ بال بھی بنا سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں اور حلق بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ابھی احرام ہے. آپ کے اعمال مکمل ہو چکے ہیں عمرے کے, تو اب آپ جو ہے عمرے کے آپ جو ہے احرام کی پابندی آپ سے ختم ہو گئی ہے. آپ جو ہے ایک دوسرے کا بال بنا سکتے ہیں. یہ عمرے کا مکمل ہو گیا. مزید آپ کو عمرہ کرنا ہے, یہاں سے وقت کافی رہے گا, ابھی 8 ذوالحجہ کو آپ کو مزید عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا مسجد عائشہ. مسجد عائشہ یہ ہے, یہ 3 مقامات ہیں, یعنی دنیا کے 3 حصے. حدود حرم ہوگا, پھر اس کے بعد ہل آئے گا, پھر اس کے بعد آفاق آئے گا.
حدود حرم جو ہوتا ہے وہ 22 کلومیٹر کا ہے، پھر ہل ہے، پھر اس کے بعد آفاق ہے. تو حدود حرم میں ہم لوگ ہیں، تو ہم کو مزید عمرہ کرنا ہے تو ہم کو ہل جانا پڑے گا. ہل جو ہے مسجد عائشہ ہے، اس کو تنعیم بھی کہا جاتا ہے، حدیبیہ ہے، جیرانہ ہے. ان جگہوں پر جا کر کے آدمی وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں احرام باندھ کر جائے اور پھر اسی طریقے سے وہ جو ہے عمرہ کیا کرے. اور پھر اگر اس کا جانا ہوتا ہے طائف زیارت کے لیے، اور طائف جو ہے وہ میقات کے باہر ہے، وہ ہل کے باہر ہے، اب اس کو وہاں جانا ہے تو اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ اس کو جانا ہے تو عمرہ کرنا اس پر ضروری ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ طائف چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سے پہلے احرام کے آ جا کے عمرہ نہیں کرتے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک دم لازم ہوتا ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے وہ عمرے کی قضا اس پر واجب ہوتی ہے. یہ ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد جب ہوگا حج کے ایام آئیں گے. حج کے ایام جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 دن جو ہے وہ بہت جو ہے قربانیوں والے ایام ہوتے ہیں. آدمی کو اس میں بڑا برداشت اور بڑا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے لیکن کوئی آپ کو تکلیف دے گا. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن دوسروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو، اور آدمی جو ہے وہاں پر اس کو برداشت کرے، جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں کہا گیا وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، وہاں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ناجائز کام نہیں کرنا ہے. وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جو ہے تنازعات نہیں کرنے ہیں. کسی سے بھی کوئی تکلیف اگر پہنچ رہی ہے تو اس کو بشاشت کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو برداشت کر لینا ہے. 8 ذی الحجہ ہوگی. 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ عموماً رات میں ہی جو ہے مینا کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. 5 نمازیں مینا میں ادا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن 9 تاریخ کو جو ہے دیکھیے حج کا جو ہے 2 رکن سب سے بڑے ہیں جو فرائض ہیں. حج کے 2 ہیں. وہ ایک تو ہوتا ہے وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت. وقوف عرفہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفہ کرنے والے پر نیکیاں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے برستی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں وقوف عرفہ کی اہمیت کی وجہ سے کہ جو آدمی وقوف عرفہ کرے گا تو اس کے حقوق العباد ہی معاف ہو جائے. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. لیکن اتنی اہمیت تھی اس کی کہ بعض علماء نے یہ تک لکھا کہ عرفات کا وقوف کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے جو دیگر گناہ ہے حقوق اللہ وہ تو معاف کرتے ہی ہیں، حقوق العباد بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے اس پر اتفاق نہیں ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو وقوف عرفہ جو ہوگا وہ دن بھر کا ہوگا. رات میں جو ہے اس میں عرفات میں 2 نمازیں جو ہے ظہر اور عصر کی نماز جو ہوتی ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اگر امام کی ابتدا میں وہاں کی مسجد میں جو ادا ہوگی امام کی ابتدا میں ہوگی تب تو اس کو جگہ بین الصلاتین کریں گے، دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھیں گے. لیکن اگر امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا جیسا کہ عموماً نہیں ملتا تو ہم کو اپنی نمازیں اپنے وقت میں پڑھنا ہے. یہ وقوف عرفہ کی مسئلہ ہے. پھر آپ نے مزدلفہ کے لیے نکلیں گے تو مزدلفہ میں 2 نمازیں ہیں مغرب اور عشاء کی جو جمع بین الصلاتین ہوتی ہے، اور نماز جو ہے دونوں یہ اپنے طور پر بھی پڑھے گا تو اس کو دونوں نمازوں میں جو ہے ایک ساتھ پڑھے گا. مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے گا اور مغرب کی نماز کے بعد فوراً کھڑا ہو کر کے وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مغرب کی سنتیں وغیرہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھے گا. اس کے بعد کی رات جو ہوتی ہے یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے. یہ 9 ذی الحجہ کی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے. اس کی بھی اپنی عبادت کی اہمیت ہے. آدمی کو جتنی بشاشت ہو نماز پڑھے، تلاوت کرے، دعا کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، جتنا اہتمام ہو سکتا ہے اس میں کرے. اور پھر جو صبح ہوگی وہ عید الاضحیٰ 10 تاریخ ہے
اس دن جو ہے وہ رمی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر آدمی کا جو بھی ہوتا ہے اس کو کرنا رہتا ہے، احرام اتارنا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 2 رکن حج میں انتہائی اہم ہیں، سب سے پہلا تو وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت جو ہوتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، جیسے قربانی کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی طواف زیارت کا بھی وقت ہوتا ہے، یعنی صبح صادق 10 تاریخ کے صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کے غروب تک کے آدمی کسی بھی وقت جو ہے طواف زیارت کر سکتا ہے۔ اس سال ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے اس مرتبہ قربانی کا نظم کیا گیا ہے کہ حکومت کی قربانی کرے گی اور دوسروں کو اپنے طرف سے کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اب جو ترتیب ہے 10 تاریخ کی کہ آدمی رمی کرے گا، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد ان کو احرام کھولنا ہے، تو ہم کو معلوم نہیں پڑے گا کہ قربانی کب ہوئی کب نہیں ہوئی، تو پھر اب ہم تو کیا کریں؟ ایک تو طواف زیارت کے لیے ہم لوگوں کو جانا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس پر لکھ کر رکھا ہے کہ یہ مسئلہ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے جو رمی کے بعد جو ہے یعنی آدمی کی قربانی تاخیر سے ہوئی اور اس نے پہلے ہی احرام کھول دیا، اس کو معلوم نہیں پڑ سکا تھا کہ میری قربانی ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تعطیل بھی ہو جاتی ہے، کچھ ترتیب میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ ہمارے ٹول میں تو میں 2 سال پہلے دیکھا تھا، ہمارے آقا بھائی یہ لوگ سب گئے تھے الحمدللہ، ایک ایک جانور کا یعنی اس کی ویڈیو ان کے نام کے ساتھ اور سب گروپ میں آ گئی تھی کہ فلاں کی دیکھو ان کے نام سے قربانی ہو گئی، ان کے نام، یہ تو اتنا صاف کی جب کر معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا۔ اس مرتبہ انشاءاللہ وہ لوگ ایسی کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے اس طریقے کے معاملات نہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں اور جو تسلسل میں پڑیں کہ ہماری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم لوگ جو ہے اس کو آگے کے بغاہش رہے کریں کہ نہیں، آگے کی عبادت کریں گے نہیں کریں۔ تو نومی 10 تاریخ کو ہوگی، 10 تاریخ کو جو ہے بڑے شہبان کو جو ہے حساب کنکر مانگنا ہے وہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ قربانی ہوگی، قربانی کے بعد یہ آدمی کو جو حلق قصر کرنا ہے، طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ طواف زیارت کے بعد بھی جیسے اگر وہ اپنا احرام اتار لیتا ہے، احرام اتارنے کے بعد وہ اپنا کپڑا پہن لے گا، تو خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال بنانے والی پابندی تو ختم ہو گئی ہو، لیکن جو بیوی کے ساتھ صحبت کرنے والا جو معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رہنے سہنے والے جو معاملات ہیں اس پر ابھی اس کی پابندی باقی ہے، جب تک کہ طواف زیارت نہیں ہو جاتا یہ پابندی اس سے ختم نہیں ہوگی۔ تو جب طواف زیارت کر لے گا اس کے بعد اس کو موقع ملے تو پھر جو بیوی کے ساتھ جو تنہائی کرے، ورنہ اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں، اگر وہ کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے بڑا جو دم لگے۔ تو یہ اس دن کی ترتیب ہے کہ 11 تاریخ کو رمی ہوگی، 12 تاریخ کو رمی ہوگی، 13 کو بھی رمی ہوتی ہے، لیکن عموماً جو 12 کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہیں، اور جو مینا کا قیام ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے نفسا نفسی کا قیام ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ جو ہے وہ جو زون ہوتے ہیں، زون میں جو A کلاس B کلاس، ہمارا اس سے پہلے تک کے D کلاس ہوتا تھا، اس مرتبہ ہم اس کو آگے اس میں اپڈیٹ کرتے ہوئے اور اس پر کوئی مزید چارج نہیں لیا گیا الحمدللہ، جبکہ اس کے چارج ہزاروں روپئے میں ہوتے ہیں، تو وہ اسی خرچ میں ان لوگوں کی D کو B کر دیا ہے، جس میں جو ہے بڑا آرام ہوتا ہے، اور وہ جگہ کی تنگی تو بہرحال وہاں ہوتی ہے، لیکن جو معاملہ گرمی کا ہوتا ہے وہ D کی بنسبت D میں تھوڑی عافیت رہے گی، اور بھی بہت ساری سہولت اس میں لوگوں کو ملے گی، وہاں جانے کے بعد ہی ان کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بہرحال حج تو حج ہے، حج میں اگر تکلیف نہ ہو تو اس کو کیا کہیں۔ پھر تو ایک بہت بڑے عالم میں نے بھی تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بھی VIP حج بنا لیے۔ ارے بھائی تو یہ VIP کوئی حج ہوتا ہے کیا؟ حج بھی VIP ہونے لگے
तो फिर हज रहेगा क्या? हज वो है जिसमें तकलीफ हो, जिसमें आदमी को सब्र करना पड़े, जिसमें उसको जो है तो बर्दाश्त करना पड़े। तो सारी सहूलियात के बाद ये अल्लाह है, फैजान है, सुफियान भाई है, मैं देखता हूँ जो ग्रुप में वो मुस्तकिल लगे रहते हैं, और जो तो जिन लोगों को मैंने भेजा है वो मुझको आ करके बताते हैं कि बोले बिल्कुल एकदम 24 घंटा हम लोगों की खिदमत के लिए लोग तैयार रहते हैं। इसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए तो उसको मिनजानिल्ला समझ के आदमी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, वरना आदमी के और इंसान के जो उसके इम्कान का, उसकी ताकत में जो कुछ है वो सारी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह टूर की तरफ से की जाती है। ये सारी बातें मैं समझता हूँ उससे काफी होगी। और अगर किसी को कोई बात, अगर कोई मसला पूछना रहे तो वो ग्रुप रहेगा, आप जो है लिख कर पूछ सकते हैं, ऑडियो में पूछ सकते हैं, और कोई मसला आएगा तो उससे पहले ही मैं बता दूंगा। एक तो मदीने का भी मसला है, वहाँ से जब मदीना जाएंगे तो मदीने के भी कुछ आमाद होते हैं, वहाँ जा करके आपको जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी है। सबसे बड़ी बात तो वही है कि हुजूर के रोज़े पर हाजिरी हो, वहाँ पर सलाम पेश करना है। सलाम आप जो है मुख्तसर भी पेश कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में जो है सलाम हासिल करता हूँ और आपसे दरख्वास्त में करता हूँ कि आप मेरे लिए मग़फ़िरत तलब करें, और आपसे शफ़ाअत की दरख्वास्त करता हूँ। आप दूसरों के लिए भी इसी तरीके के अल्फाज वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल भला ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, वो कि आप आपसे दरख्वास्त उसकी भी है कि वो भी आप हुजूर अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें और उनकी शफ़ाअत फरमाएं क़यामत के दिन। इस तरीके के अल्फाज के वो जो है वो रोज़े पर सलाम पेश कर सकता है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत सारे इसके अल्फाज हैं। ये हो जाने के बाद रियाज़ुल जन्नह में नमाज है, वो उसकी एक फजीलत उलमा ने ये लिखी है कि उसको रियाज़ुल जन्नह यानी जन्नत की क्यारी इसलिए कहा गया है कि वो जो जगह है वो जन्नत से आई थी, ये उसको उठा करके जन्नत में ले जाया जाएगा। इसलिए वहाँ जो भी इबादत करेंगे, वहाँ इबादत करने वालों को अल्लाह ताला उसका बदला जन्नत से अता फरमाए। वहाँ से फिर एक अमल ये होता है कि मस्जिद पूरा आती वजू करके जाए, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़े तो उसको जो है उम्रे का सवाब मिलेगा। और अपने जन्नतुल बकी है, वहाँ की सारी ज़ियारत है। तो इस तरीके के मदीने के भी अमाल हैं। हम लोग सब जो है जो बातें कही गई है उसको अच्छी तरीके से समझें, और वहाँ पर जो भी कोई मसाइल हो तो अच्छे अंदाज में आप रखें, इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ इतनी बातें काफी है। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और उनके जिम्मेदार को, उनकी जिम्मेदारियों को हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और आप तमाम आज़मीन को के सफर को अल्लाह ताला जो है आफियत के साथ पूरा फरमाए, हज मक़बूल मबरूर अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए नया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।